आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़िर, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात के दावेदार हैं कि उनकी जमात ना तो पुरतशद्दुद सियासी जमात है, बल्कि मुल्क में आज़ादी इजहार राय की सबसे बड़ी सपोर्टर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब ये इमरान खान साहब का दावा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का दावा है, और इसके साथ साथ वो तमाम यूट्यूबर, वो तमाम सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, उसको टो करते हैं, लेकिन हकायक जो हैं वो इस दावे के बरखिलाफ हैं। अब खबर यह है कि जो 9 मई 2023 को हुआ, जब मुल्क भर में कौमी सलामती के जो इदारे थे, जो मिलिट्री इमलाक थी, जो मिलिट्री तनसीबात थी, उनको टारगेट किया गया, वहाँ पे तोड़ फोड़ की गई, वहाँ पे जलाओ घिराव किया गया। अब ये इतलात हैं, बल्कि ये वाज़ेह हो चुका है कि एक और 9 मई की प्लानिंग की जा रही है, और इस 9 मई का जो नया मंसूबा है, इसमें हुकूमत के खिलाफ और कौमी सलामती के इदारे पाक फौज के खिलाफ क्या प्लानिंग तरतीब दी जा रही है, और इस प्रोपोगंडे पे, इस मुनज़्ज़म साजिश पे क्या कोई एक्शन होगा? एक्शन होगा तो क्या होगा? किस सतह का एक्शन होगा? इस मामले की जो डिटेल्स हैं प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मुझे याद आया कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी भी एक अहम खबर है कि आज जस्टिस मंसूर इरशाद साहब का सुप्रीम कोर्ट में 4 रुकनी लार्जर बेंच था, उनकी अदालत में क्या हुआ और चीफ जस्टिस ने किस बात पे, किन रिमार्क्स में माफ़ी मांगी। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का दावा है कि उनकी सियासी जमात जो है वो पुरअमन सियासी जमात है, और उनकी जमात में किसी किस्म का जो वायलेंस का एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा अपनी जगह पे, जो बुशरा बीबी साहबा के साबिक खामंद हैं खबर मानिका, ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें मौजूद हैं कि अदालती अहाते में खबर मानिका पे तशद्दुद किया गया, और जो खबर मानिका पे तशद्दुद करने वाले जो लोग थे, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला बरादरी के साथ, लॉयर फोरम्स के साथ उनका ताल्लुक था। तो ये जो तशद्दुद किया गया, जो खबर मानिका इद्दत निकाह केस में इंसाफ के लिए अदालतों के दरवाजों के दर बदर जो है वो भटक रहे थे, उन पे कमरा अदालत में या अदालती अहाते में जो तशद्दुद किया गया, उसके 2 मुल्ज़मान थे। FIR का इंदराज हुआ था, खबर मानिका ने पुलिस में FIR दर्ज करवाई थी। अब जो 2 मुल्ज़मान थे, उसमें एक फतेहुल्लाह बरकी थे और दूसरे जाहिद बशीर साहब थे। तो इस केस में जो PTI के वकला की जानिब से खबर मानिका पे जो तशद्दुद किया गया, उन्हें जो मारपीट का निशाना बनाया गया, पुलिस ने उनके खिलाफ चालान अदालत में पेश कर दिया है, और जज साहब ने चालान पेश करने पे मुकदमे की जो समाअत है उसे 23 सितंबर तक मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पे मुल्ज़मान को अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया है कि आपको चालान की नकूल फराहम की जाएगी, और मुल्ज़मान को PTI के लॉयर विंग के वकला को फर्द जुर्म आयद करने की जो तारीख है वो भी उनको बताई जाएगी। अच्छा, एक तरफ खबर मानिका पे तशद्दुद का मामला है जिसमें चालान पुलिस ने पेश किया है, दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में अली मीन गंडापुर साहब, जो कि जज मुबश्शिर हसन चिश्ती की अदालत में खुद पेश हुए थे, जब जज साहब ने उनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी किया था, जब जज साहब ने उनके अरेस्ट वारंट जारी किए थे। आज का दिन मुकर्रर था कि इस केस में जो अली मीन गंडापुर पे शराब और असला बरामदगी का जो इल्जाम है, वो अपने दिफा में कि यह केस उनके खिलाफ क्यों बना, उनकी गाड़ी से गैर कानूनी असला मिला, उनकी गाड़ी से शराब की बोतलें मिली, प्रोसिक्यूशन ने यह केस जो है वो क्यों आपके खिलाफ ड्राफ्ट किया है, गवाहान ने आपके खिलाफ बयानात क्यों कलमबंद करवाए हैं, शहादतें आपके खिलाफ क्यों रिकॉर्ड हुई हैं। तो अली मीन गंडापुर ने अपना दिफा वहां पे पेश करना था सेक्शन 342 के मुताबिक, जिसमें जज साहब ने यह भी गुंजाइश अली मीन गंडापुर के लिए रखी थी कि अगर वो चाहें तो सेक्शन 340 का स्टेटमेंट भी कलमबंद करवा सकते हैं। अब गंडापुर के लिए जज साहब की पेशकश क्या थी सेक्शन 340 के स्टेटमेंट की, कि अगर गंडापुर साहब चाहें तो हलफ पे आके कसम उठा के भी अपना बयान जो है वो कलमबंद करवा सकते हैं। लेकिन गंडापुर साहब जो पत्नी 3 से 4 मरतबा अदालत को यकीन दहानी करवा चुके हैं, आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। जब वो पेश नहीं हुए तो जज साहब की तरफ से उनके नाकाबिले जमानत अरेस्ट वारंट जारी करके उनको गिरफ्तार करने का हुक्म देके 17 सितंबर तक केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया। जब ये डेवलपमेंट हुई, जज साहब ने ऑर्डर पास कर दिया, ऑर्डर जज साहब ने कमरा अदालत में डिक्टेट कर दिया, और मीडिया के ऊपर खबरें चल रही। जो आज मीडिया के नुमाइंदे न्यूज चैनल के साफी वहां पे पहुंचे हुए थे,
انہوں نے اس کیس پروسیڈنگ کو رپورٹ کر دیا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم تو میڈیا کے بہت بڑے سپورٹر ہیں, آزادی رائے کے بھی بہت بڑے سپورٹر ہیں. علی امین گنڈا پور کے وکیل اریسٹ وارنٹ جاری ہونے کے بعد جج صاحب کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے تو میرے موکل کے اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے. جج صاحب نے ان سے کہا کہ آپ علی امین گنڈا پور کو پیش کر دیں تو اریسٹ وارنٹ ہم کینسل کر دیں گے. اب یہاں پہ آپ ان کا ذہن دیکھیں, آپ ان کا کنڈکٹ دیکھیں. جج صاحب جب کہتے ہیں کہ آپ گنڈا پور صاحب کو لے آئیں, اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ کینسل کر دیے جائیں گے, ان کے وکیل کہتے ہیں کہ اب جج صاحب کیا فائدہ اریسٹ وارنٹ کو منسوخ کرنے کا, میڈیا پہ تو خبریں چل گئی, میڈیا نے تو خبریں چلا دی, ٹکر چلا دی, بریکنگ نیوز ہو گئی نیوز چینل کے اوپر, اب یہ واپس لینے کا کیا فائدہ. یعنی اب گنڈا پور صاحب نے عدالت میں پیش ہونا تھا, نہ گنڈا پور صاحب پیش ہوئے, نہ گنڈا پور صاحب کی لیگل ٹیم پیش ہوئی, نہ ان کی لیگل ٹیم کا کوئی جونیئر کوئی اسسٹنٹ وکیل پیش ہوا, تو جج صاحب نے اریسٹ وارنٹ ہی جاری کرنے تھے نا, اور کمرہ عدالت میں موجود جو صحافی تھے انہوں نے رپورٹ ہی کرنا تھا. یعنی میڈیا سے یہ اتنے خائف ہیں, میڈیا پر ان کو اتنے سوالات ہیں, اتنے اعتراضات ہیں کہ اپنی غلطیوں کا, اپنی کوتاہیوں کا, اپنی نالائکیوں کا ملبہ بھی یہ میڈیا کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اور جب بات میڈیا کی جاتی ہے کہ میڈیا کو آزادی ہونی چاہیے تو کہتے ہیں کہ ہم تو میڈیا کی آزادی کے ساتھ ہیں, ہم میڈیا کی آزادی رائے کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ایکچولی پاکستان تحریک انصاف جو ہے صرف صحافیوں کے ساتھ فکس میچ ہی کھیل سکتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو صرف وہ صحافی پسند ہیں جو فل ٹاسیں کرواتے ہیں, اور ایسے سوالات جو کہ فل ٹاس کی صورت میں ہوں جس پر پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف سے منسلک جو لوگ ہیں, وہ اس کے اوپر چھکے لگائیں, باؤنڈری لگائیں, گیند کو باؤنڈری لائن کراس کر دیں, ایسے سوالات ان کو پسند ہیں. لیکن جہاں پہ سخت سوال ہوگا وہاں پہ یہ میڈیا کو مورد الزام ٹھہرائیں گے. اب گنڈا پور صاحب پیش نہیں ہوئے تو میڈیا کا کیا قصور ہے, میڈیا نے تو رپورٹ ہی کرنا تھا. تو وہاں پہ عدالت کے سامنے جب میڈیا کی شکایت کی کہ میڈیا نے تو گنڈا پور کے خلاف خبریں چلا دی ہیں کہ وہ پیش نہیں ہوئے, اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں, تو جج صاحب نے کہا کہ میں میڈیا کو کیا کہہ سکتا ہوں, جو عدالتی پروسیڈنگ تھی وہ میڈیا نے اس کو رپورٹ کر دیا. تو وہیں پہ پھر ایک اور اعتراض پاکستان تحریک انصاف نے اٹھایا کہ دیکھیں جج صاحب ابھی بھی میڈیا کا نمائندہ کمرہ عدالت میں موجود ہے. او بھائی اوپن کورٹ ہے, ایک صوبے کے وزیر اعظم کا کیس لگا ہوا ہے, اس پہ اسلحہ برآمدگی کا, اس پہ شراب برآمدگی کا کیس ہے, کیا وہاں پہ میڈیا کے نمائندے نہیں جائیں گے اس کیس کو رپورٹ کرنے کے لیے, کیا پاکستان تحریک انصاف سے اجازت لے کے جائیں گے؟ جج صاحب نے کہا آپ ملزم لے آئیں تو میں اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ واپس لے لوں گا. لیکن وہاں پہ ان کے وکلا نے کہا کہ آپ آئندہ کی تاریخ دے دیں, لیکن ایٹ لیسٹ تاریخ دیتے ہوئے گنڈا پور صاحب کے اریسٹ وارنٹ آپ خارج کر دیں. لیکن عدالت نے ان کے استدعا کو مسترد کر دیا, علی امین گنڈا پور کے اریسٹ وارنٹ برقرار رکھے اور 17 ستمبر کی تاریخ دی ہے کہ آپ آئندہ سماعت پہ گنڈا پور صاحب کو لے کے آئیں اور سیکشن 342 کا بیان قلم بند کروائیں. 8 سال ہو گئے یہ کیس اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ عدالت میں زیر التوا ہے. گنڈا پور صاحب کو کسی کے خلاف بیان ریکارڈ کروانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے حق میں گواہی دینے کے لیے, اپنا دفاع کا موقع دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے. لیکن گنڈا پور صاحب بار بار عدالت کی طرف سے اپرچونٹی ملنے کے باوجود, موقع ملنے کے باوجود عدالت میں پیش نہیں ہو رہے ہیں. تو اس سے کیا تاثر جائے گا کہ گنڈا پور صاحب کے پاس کوئی دفاع ہے ہی نہیں, لیکن یہ ملبہ میڈیا پہ گراتے ہیں, عدالت سے خود حاضر ہوتے ہیں, لیکن میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم تو میڈیا کے بڑے حق میں ہیں, میڈیا کے بہت زیادہ سپورٹر ہیں. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جو طیب بلوچ کے اوپر تشدد کیا گیا اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر علیمہ خان کے گارڈز ملوث تھے, لیکن کہتے ہیں جی گنڈا پور صاحب اپنا جو طیب بلوچ صاحب ہیں انہوں نے سوال بڑا سخت کیا تھا, جو سوال کیا تھا اس کے الفاظ بڑے سخت تھے. بھئی الفاظ کا چناؤ چلیں, طیب بلوچ سے اگر سخت بھی ہوا, وہ تو آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو جو سوشل میڈیا پہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں, جو اس کو تھریٹ کیا جا رہا ہے, ہراساں کیا جا رہا ہے, اس پہ آپ مذمت کر دیں. آپ تو مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو یہ جو 2 خبریں میں نے ناظرین آپ کے سامنے رکھی ہیں, خبر مانیکا والی, علی امین گنڈا پور کے اریسٹ وارنٹ والی, یہ دونوں خبریں مثال ہیں, اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ نہ یہ آزادی رائے کو سپورٹ کرتے ہیں اور نہ ہی یہ جو جماعت ہے یہ فاسسٹ جماعت ہے. یہ میڈیا کی آزادی کو نہیں بلکہ اس میڈیا کو پسند کرتی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ڈنکے بجائے, جو پاکستان تحریک انصاف کی تعریف کرے, جو پاکستان تحریک انصاف اور ان کے بانی عمران خان کی بلے بلے کرے, جے جے کار کرے. اس کے علاوہ اگر کوئی صحافی سخت سوال کرتا ہے تو اس صحافی کو یہ کمپرومائز صحافی کہتے ہیں, اس صحافی کو یہ ٹاؤٹ صحافی کہتے ہیں. لیکن ٹاؤٹ صحافی ہوتا کیسے ہے؟ ٹاؤٹ صحافی ہوتا ہے گیلے تیتر عمران ریاض خان جیسا, جو کہ بھگوڑا ہے, برطانیہ میں بیٹھا ہے, اور برطانیہ میں بیٹھ کے جو خبر ہے کہ وہ حکومت کے خلاف اور اداروں کے خلاف, افواج پاکستان کے خلاف ایک زہریلا قسم کا پروپیگنڈا کر رہا ہے, اور اس پروپیگنڈے کے ذریعے
عمران ریاض خان جو کہ برطانیہ کی سرزمین کو استعمال کر کے فوج میں بغاوت کروانا چاہتا ہے اور ملک میں 9 مئی جیسا ایک اور انسیڈنٹ جو ہے وہ کروانے کی کوششوں میں مصروف ہے، جس پہ وہ کمپین اور پروپیگنڈا لانچ کیے ہوئے ہیں۔ اب عمران ریاض خان کیا کہتا ہے اپنے بلاگ میں کہ جو نیپال میں جو کچھ ہوا، نیپال کے حکمرانوں کی عیاشیوں سے وہاں کے عوام تنگ آ چکے تھے، جس پر عوام نے نیپالی حکومت کا جو ہے وہ تختہ الٹ دیا۔ اب یہ مثال پیش کرتے ہوئے عمران ریاض خان اپنے ویڈیو لاگ میں کیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں بھی جلد یہ سب کچھ ہوگا، پاکستان میں ظلم بہت بڑھ چکا ہے، عوام باہر نکلیں گے، لوگ باہر نکلیں گے اور ان لوگوں کی جو موجودہ رجیم ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو موجودہ حکومت ہے، ان کی درگت بنائیں گے، ان کو گھر بھیج دیں گے، ان کی حکومتوں کا دھرن تختہ کر دیں گے۔ اب صحافی کا کام یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ ملک میں خلفشار پھیلائے، ملک میں انتشار پھیلائے، صحافی کا کام ہوتا ہے رپورٹ کرنا۔ اب گیلا تیتر بھگوڑا عمران ریاض خان جو اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے، اب اس سے بندہ یہ سوال کرے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ اس دور میں صحافت کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے اور سمینہ پاشا کو جو ہے اس کی نوکری چلی گئی ہے اور کاشف عباسی کو جو ہے اس کا پروگرام نہیں چل رہا، اس کا پروگرام جو ہے کسی اور کو دے دیا گیا ہے، عمران خان کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ عمران ریاض خان بتائے نا کہ عمران خان کے دور میں حامد میر کا پروگرام بند ہوا، طلعت حسین کا پروگرام بند ہوا، متی اللہ جان کا پروگرام بند ہوا، متی اللہ جان کو اغوا کیا گیا، ابصار عالم کا پروگرام بند کیا گیا، الستور پہ تشدد کیا گیا۔ یہ تو میں نے چند مثالیں آپ کو گنوائی ہیں، اس کے علاوہ لاہور کے بھی صحافی ہیں، عمران شفقت ہیں، رضی دادا ہیں، عامر میر ہیں۔ ان صحافیوں کے ساتھ عمران خان صاحب کے دور میں کیا ہوا؟ کیسے ان کے خلاف پیکا کے ایکٹ کے تحت مقدمات بنا کے ان کو ہراساں، ان کو گرفتار، ان کو لاپتہ، ان پہ مار پیٹ، ان پہ تشدد کیا گیا۔ اب یہ شخص بھگوڑا لندن میں بیٹھ کے برطانیہ کے سرزمین پہ اداروں کے خلاف جو سازش کر رہا ہے، افواج پاکستان میں، اب یہ ملک سے باہر بیٹھ کے اداروں اور حکومت کے خلاف جو ہے انتشار پھیلا رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو پلوٹ کر رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا جاؤں اس پہ کیا ایکشن نہیں ہونا چاہیے، اس پہ ایکشن ہونا چاہیے، لیکن ایکشن کس نے لینا ہے؟ ایکشن اسٹیبلشمنٹ نے لینا ہے، ایکشن حکومت نے لینا ہے۔ اور اگر حکومت ایکشن نہیں لے گی تو پھر اس قسم کے جو ایلیمنٹ ہے، عوام کے جو ذہن ہیں، جب ان کے ذہنوں کو وہ پلوٹ کر رہے ہوں گے، آلودہ کر رہے ہوں گے، تو کچھ بعید نہیں کہ یہ جو استحکام ملک میں آیا ہے، یہ ایلیمنٹس جو ہیں اس قسم کے بھگوڑے گیلے تیتر جیسے جو عناصر ہیں، وہ ملک کو عدم استحکام کا شکار کر سکتے ہیں۔ ماضی میں سپریم کورٹ میں غالباً 2015-2016 میں یا 2016-2015 میں ایک چیف جسٹس نے ایک ریمارکس دیے تھے کہ اگر حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی، حکومت اگر گورننس اس کی بہتر نہیں ہے، اگر عوام حکومت کے ساتھ مطمئن نہیں ہے، تو عوام حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ جس روز چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے تھے، اگلے روز آ کے چیف جسٹس نے اپنے ان ریمارکس پر کمرہ عدالت میں اوپن کورٹ میں معذرت کر لی تھی کہ انہیں اس قسم کے ریمارکس نہیں دینے چاہیے تھے۔ تو کیا عمران ریاض خان کو کھلی چھٹی ہے کہ برطانیہ میں جا کے وہاں پہ پناہ لے کے ایک ملک کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے، ایک ملک کی فوج میں بغاوت کرانے کے لیے، وہاں پہ انتشار پیدا کرنے کے لیے اس قسم کے ولاگز وہاں پہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اور نہ اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ اس پہ اداروں کے سربراہان کو، ریاست کو، حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو فوری طور پہ برٹش حکومت سے رابطہ کر کے اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آج سپریم کورٹ میں جسٹس منصور شاہ صاحب کا بینچ تھا۔ ان کا ایک شکوہ تھا کہ ان کو 2 رکنی بینچ دیا جاتا ہے، لیکن آج ان کا 4 رکنی بینچ تھا، اور اس بینچ میں جسٹس منیب اختر، جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس شکیل احمد شامل تھے۔ 9 کیسز اس بینچ کے سامنے لگے ہوئے تھے۔ 9 کے 9 کیسز جو ہے وہ انفرکچس تھے، غیر مؤثر تھے، زائد المیعاد تھے، نظر ثانی کا کوئی جواز نہیں تھا۔ تو 10 منٹ کے اندر منصور شاہ صاحب نے وہ 9 کیسز سنے اور ان کا بینچ اٹھ کے چلا گیا۔ اور یہاں پہ ہماری اپنی برادری کے اندر ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آئینی بینچ جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کا بینیفیشری ہے۔ او بھائی، 26ویں آئینی ترمیم کا آئینی بینچ کیسے بینیفیشری ہے؟ جو آئینی بینچ میں ججز بیٹھے ہیں وہ تو ڈبل کام کر رہے ہیں، لیکن جو آئینی بینچ تھا وہ تو کانسٹیٹیوشنل کیسز بھی کرتا ہے، اور کانسٹیٹیوشنل کیسز کرنے کے بعد جو ریگولر بینچز ہوتے ہیں ان میں عام سائلین کے، عام لیٹیگنٹس کے کیسز بھی کرتا ہے۔ تو جس آئینی بینچ کو 26ویں آئینی ترمیم کا بینیفیشری کہا جاتا ہے، وہ ڈبل کام کر رہا ہے، اور ڈبل کام کے ان کو کوئی ایکسٹرا پیسے نہیں ملتے۔ لیکن یہاں پر بھی ایک پروپیگنڈا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم والے جو ججز ہیں جو آئینی بینچ میں شامل ہوئے ہیں وہ تو بینیفیشری ہیں۔ وہ کس بات کے بینیفیشری ہیں؟ تو پھر الزام لگانے والے، پروپیگنڈے کرنے والے یا تو لاجواب ہو جاتے ہیں، یا پھر
آگے سے آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. اجازت چاہتے ہیں ناظرین. اللہ حافظ.